डॉक्टर महमूद नासिर मलिक मुमताज शायर, मुसव्विर, खत्तात, मुअल्लिज और तिब के उस्ताद डॉक्टर महमूद नासिर मलिक सन 1957 में सरगोदा की तहसील शाहपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से FSC का इम्तिहान पास किया। सन 1980 में निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से MBBS की सनद पाई। दौरान तालीम कॉलेज के अदबी मुजल्ले निश्तर के मुदीर रहे। डॉक्टर महमूद नासिर मलिक ने 1989 में तिब की आला सनद FCPS हासिल की। सन 1991 में बरतानिया से मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की सनद पाई। सन 2006 में एडिनबर्ग से फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का दर्जा पाया। सन 2006 में लंदन से भी फेलो ऑफ द रॉयल ऑफ फिजिशियंस करार पाए। सन 2017 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और मेडिकल यूनिट के सरबराह के मनसब से रिटायर हुए। डॉक्टर महमूद नासिर मलिक आजकल गुलाब देवी अस्पताल के शोबे मेडिसिन में प्रोफेसर, डीन और सदर शोबे के मुनासिब पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर महमूद नासिर मलिक का पहला शेरी मजमुआ धूप है मेरे दिल का मौसम सन 1991 में शाया हुआ। उनका दूसरा शेरी मजमुआ बादल झुकते पानी पर सन 2017 में शाया हुआ। डॉक्टर महमूद नासिर मलिक मुसव्वरी और खत्ताती में भी दरक रखते हैं। उनकी खत्ताती की नुमाइश अबजद के उन्वान से सन 2024 में मुनक्किद हुई। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ शायर, मुसव्विर, तिब के उस्ताद, खत्तात मोहतरम डॉक्टर महमूद नासिर मलिक से। डॉक्टर साहब आदाब। आदाब। डॉक्टर साहब, आपका एक शेर है जिसे मैं उम्र के रस्तों में पीछे छोड़ आया हूँ, उसी बचपन की गलियों में मुझे आबाद होना था। तो 1957 सूंस के सर की दामन में शाहपुर, तब वो गालबन तहसील था सरगोदा की। जी तहसील है। तहसील में आगे एक गांव है छोटा सा, जी, दरिया के किनारे। वह सब कैसी वो गलियां थीं और अब जो आप मुड़ के देखते हैं तो याद के क्या, कौन से दरवाजे, कौन सी खिड़कियां खुलती? मैं आपको यहाँ से एक आप छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ। प्लीज। छोटा सा गांव, छोटा सा घर, छोटा सा बच्चा, छोटा सा गांव, छोटा सा घर, छोटा सा बच्चा, उससे छोटा उसका बस्ता, ख्वाब बड़े थे। वाह 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 वाह, ख्वाब बड़े थे। ख्वाब बड़े थे। तो ये ऐसा ही है कि वो बिल्कुल छोटा सा गांव था। उसकी उस वक्त जो आबादी, जब मैं पैदा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 नफूस पे होगी। और फिर हमारे पास प्राइमरी स्कूल भी था, मिडिल स्कूल भी था। हालांकि जो पक्की सड़क पे था स्कूल वो प्राइमरी था, वहाँ से ही बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। तो अब ऐसा है कि वो बचपन ही से बस ऐसे ही लगता था कि ये हिस्सियात का ही को कमाल था कि उंगलियां भी चलती थी, रंग भी समझ में आते थे, शेर भी थोड़ा समझ में आता था। तो बचपन से ही मैं सोचता था कभी मैं शायर बनूं, कभी मैं मुसव्विर बनूं। कभी ज़रा बड़ा हुआ तो मैंने कहा अच्छा मेरी कुछ चीज़ें रेडियो टीवी पे गाई जाएं। मतलब ये ख्याल इस तरह के थे, लेकिन ये समझ नहीं आती थी कि इसको पूरा कैसे करें। लेकिन एक कमाल ये हुआ कि हमें तख्ती लिखाई जाती थी। राइट। तो वो तख्ती दो ही काम थे। एक हमारे टीचर थे, वो या तो पहाड़े पढ़ाते थे, तो तख्ती के सूखने के वक्फे में हम पहाड़े पढ़ते थे और 20 बाई 20 तक वो जाते थे। मैं मॉनिटर था, मैंने पूरी क्लास को वो सुनाना होता था। और उसके बाद तख्ती, वो तख्ती लिख लिख के हम, आप कह लें कि किसी हिसाब से खुश नवीस हो गए। फिर हमारे एक टीचर आ गए मोहम्मद खलील फारूकी,
وہ بہت خوش نویس تھے. پھر میں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ وہ کیسے لکھتے ہیں. تو یہ نہیں کہ باقاعدہ کہیں سے سیکھا, بس لکھنا شروع کر دیا. اور رنگ ہمارے ہاں جو اس وقت ملتے تھے وہ چاک کے رنگ تھے. تو ایک فنون عملی ہوتا تھا جس میں یہی تصویریں بنانی ہوتی تھی. کوئی سیب کی تصویر بنا دی, کوئی کیلے کی, کوئی ایسا کام جو ہے نا خاکہ بنایا وہ ہوتا تھا. اس سے شروع کیا. اور پھر کچھ عرصے کے لیے یہ خواب جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے آپ اپنی زندگی میں آتے ہیں تو پھر کچھ خواب پیچھے رہ جاتے ہیں, کچھ ہمارے اپنے نیچے روندے جاتے ہیں, کچھ کو ہم خود ترک کر دیتے ہیں. تو یہ عجیب زندگی کا معاملہ ہے. ایسے ہی ہے, لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں جب بھی اٹھتا ہوں نا, بلکہ یوں ہوا کہ جب مجھے وہ رائل کالج میں ڈگری دے رہے تھے MRCP کی, جی, تو مجھے گاؤں کا وہ نلکا یاد آیا, ہینڈ پمپ, جس کے اوپر چھوٹا سا اس کے آگے وہ بنا ہوا تھا, چھوٹے سے چبوترے پہ ہم اسے کہتے ہیں چوبچہ. چوبچہ جو تھا وہ کالا ہوتا تھا کیونکہ ہم تختیاں اس میں دھوتے تھے. تو مجھے وہ یاد آیا. تو میں نے کہا میں کہاں سے چل کے یہاں تک پہنچاؤں. اور پھر ہمارے اسکول میں ایک اور بات تھی, وہ گیندے کے پھول تھے. تو اتفاق سے انہی دنوں میں ہمارے پاس سیارہ ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ آتے تھے. تو یہ حمید صاحب وہ گیندے کے پھولوں کا تذکرہ کرتے تھے. تو وہ جو گیندے کے پھول تھے وہ دیسی تھے, ان میں وہ اس طرح کی خوشبو نہیں تھی جو مجھے ناپسند تھی. تو میں کہتا تھا حمید کو یہ گیندے کے پھولوں سے کیسی خوشبو آتی ہے جو مجھے نہیں آتی. تو وہ پہلا تعارف بھی حمید سے اسی گاؤں کی اسکول کی چھوٹی سی لائبریری, جو بہت ہی چھوٹی سی الماری تھی جس میں 10-15 کتابیں ہوں گی, وہیں سے. تو میرا خیال میں پہلی جو کتاب ان کی پڑھی وہ منزل تھی, کیونکہ مجھے اجازت تھی کہ میں اس الماری کو کھول لوں, اور کسی کو نہیں تھی. وہ چھوٹی سی الماری تھی. تو اس میں ایک کتاب تو مجھے یہ یاد رہے گی, دوسری کتاب تھی انسان بڑا کیسے بنا, کسی رشین آتھر کی تھی, اردو میں ترجمہ تھی. بہت اس نے بہت میرا ذہن کھولا. صحیح. یہ سارا اسی بچپن کے زمانے میں, یہ نہیں میں سمجھ لے کہ 5ویں 6ٹھی میں اس کو پڑھ لیا. اب ہے اس کا نسخہ آپ کے پاس؟ وہ کتاب تو اب نہیں ہے, لیکن پڑھی ہے, وہ ضرور پڑھی ہے. اس سے آگے کی پھر کتابیں پڑھی, ظاہر ہے وہ تو. لیکن 10 سے 12 برس کی عمر کے بچوں کے لیے وہ کتاب باقاعدہ ایک خزانہ ہے. بالکل, اس پہ کوئی شک. فطری جو مظاہر ہیں, فینومینا ہیں, جس آسانی سے سہولت سے بیان کیے ہیں, اور پھر جو اس کا جی پوری ایوولوشنری سٹوری تب سمجھ آتی ہے اس میں. تب سمجھ آتی ہے. اب تو خیر جی, تو میرا بچپن جو ہے نا وہ اتنا رچ تھا اس حساب سے, کیونکہ میں اپنے خوابوں میں پھرتا تھا اور مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اور ہمیں یہ بس ضرور تھا کہ ادھر ادھر کھیل پھر رہے ہیں کہ شام کی نماز کے بعد آپ نے گھر ہونا, بس. باقی کوئی پابندی نہیں تھی, مجھ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. بلکہ میں نے 8ویں جماعت کا جب امتحان دے رہا تھا تو تب میں نے وہ نسیم حجازی کا خاک اور خون پڑھا. تو مجھے سرزنش ہوتی تھی کہ ادھر تمہارا امتحان ہے, ادھر تم یہ ناول پڑھ رہے ہو. لیکن وہ اتنی اٹریکشن تھی اس کی کہ میں وہ چھپا کے رکھتا تھا. جیسے میرے کمرے میں کسی کی آواز آتی تھی آنے کی تو میں اس کو چھپا دیتا تھا اور پھر کتاب کھول لیتا تھا. تو یہ وہ بچپن, اسی لیے میری گلیاں وہ جو ہے نا بچپن کی کچی گلیاں تھیں, کچا کام تھا, کچا ذہن تھا شاید. اور لیکن وہ کچے ذہن میں ایسی پختہ بیٹھی ہیں وہ گلیاں. تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ ان گلیوں میں جادو کیا تھا یا کیا ہے. ابھی بھی میں جاتا ہوں تو میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو پہلے میرے سامنے گاؤں کا قبرستان آتا ہے, جہاں میرے بزرگوں کی قبریں ہیں, میرے والد صاحب کی بھی, کیونکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا. میں 6 ماہ کا تھا جب وہ وفات پا گئے. تو باپ کی نے میری انگلی نہیں تھامی. یہ تو بے دل والا قصہ. شروع میں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اب اخلاص کا احساس ہوتا ہے, پہلے نہیں تھا. اب لگتا ہے کہ نہیں, وہ بھی کوئی خوبی ہوتی ہے, کوئی ایسا جو انگلی آپ کی کو تھام لیتا ہے اور لے کے چلتا ہے. تو وہ ایک چیز میں بس مس کرتا ہوں زندگی میں اب آ کے. بچپن میں مجھے اس کا احساس نہیں تھا. صحیح. ویسے اب سرگودا کی تحصیل سے آپ لاہور میں ایک لیجنڈری اسکول ہے, سینٹرل ماڈل ہائی اسکول لوہمان, وہاں تک کیسے پہنچے؟ جی, ہمارا جو امتحان ہوتا تھا نا مڈل کا, وہ راولپنڈی ریجن کا ایگزام تھا. وہ اسکالرشپ کا بھی سمجھ لیں, کیونکہ ہمارے اسکول میں تو امتحان ہوتا نہیں تھا.
جی ہاں، میرے خیال میں اس کو کہتے بھی وظیفے کا امتحان تھا. وظیفے کا امتحان تھا یا ورنیکولر ایگزام تھا. جی. تو وہ ہم نے شاہپور میں جا کے دیا. پوری کی پوری کلاس وہاں شفٹ ہو گئی 1 ماہ کے لیے جب امتحان ہونا تھا. تو ہمارے لیے ایک اسکول خالی کرایا گیا. اس میں ایک کمرے میں ہم سب تھے. سردیاں تھیں, بستر بچھا کے نیچے لیٹتے تھے اور صبح جا کے امتحان دیتے تھے. اور امتحان میں نے قلم دوات سے دیا سوائے انگریزی کے پیپر کے. اور میرے اس میں نمبر آئے 900 میں سے 742. تو میں نے پوری وہ ڈویژن کو ٹاپ کیا تھا. تو جب وہ ٹاپ کر لیا تو میرے بڑے بھائی, سب سے بڑے تو گورنمنٹ کالج سے پڑھ رہے تھے. پھر دوسرے جو مجھ سے بڑے ہیں امیجیٹ, وہ سینٹرل ماڈل اسکول میں تھے. تو پھر میں بھی وہاں سینٹرل ماڈل اسکول میں آ گیا. صحیح. تو تب جی این بٹ صاحب ہمارے وہاں تھے, ہیڈ ماسٹر تھے. 9th اور 10th میں نے وہاں سے کی. ایسا شعر و ادب سے آپ کی وابستگی تو بہت کم عمری میں ہو گئی تھی. اس سینس میں نہیں کہ میں کوئی شعر کہہ لیتا تھا یا ایسی بات تھا, لیکن مجھے دلچسپی ضرور تھی. میں رائمنگ کر لیتا تھا. وہ الٹی سیدھی جو ہوتی ہے نا, الٹی پوٹ پٹانگ قسم کی شاعری, وہ میں کر لیتا تھا. لیکن باقاعدہ شاعری میں جو میں نے قدم رکھا تو وہ FSC میں تھا. اور وہ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور, گورنمنٹ کالج لاہور میں جا کے. اور وہاں تو آپ سائنس پڑھ رہے تھے, FSC کر رہے تھے. یہ بڑی مزے کی بات ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ میں جو لائبریری میں جاتا تھا نا, تو وہاں سے کبھی میں یہ جو گورنمنٹ کالج کی لائبریری, فضل حسین تھیٹر کے نیچے تھی وہ والی یا دوسرے والی بڑے والی؟ نہیں, گورنمنٹ کالج کی لائبریری. گورنمنٹ کالج میں 2 لائبریریاں تھیں. اوپر والی جو انگلش لائبریری کے ساتھ اگلی والی لائبریری تھی نا, جی, وہ والی لائبریری, اس کا بھی میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. تو وہاں میں نے جانا, تو میں نے کبھی موپسا لی, ٹالسٹائے لیا, دوستویفسکی کی کتاب لی. تو ایک طرف لائبریرین مجھے کہتا ہے تم سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو؟ میں نے کہا بالکل ہوں. تو یہ کیا اوٹ پٹانگ پڑھتے رہتے ہو؟ بس میں نے کہا میرا دل کرتا ہے. پھر وہاں یہ اتفاق ہوا کہ مشکور حسین جات صاحب ہمیں اردو پڑھاتے تھے. رائٹ, مشکور حسین جات. مشکور حسین جات وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے. صابر لودھی صاحب دوسرے بیچ کو پڑھاتے تھے, مشکور حسین جات صاحب ہمارے بیچ کو پڑھاتے تھے. تو میں نے ایک وہ غزل سی کہی, اور اب ایسے تھا کہ اس وقت وہ نچلا راستہ شاید بند تھا, اور ہم انگلش لائبریری سے ہو کے جاتے, وہ اسٹاف روم میں جاتے تھے. تو وہاں پہنچے نا دروازے میں, میں نے پہلے شعر سنایا, انہوں نے کہا اچھا. تو جب بالکل عین دروازے میں پہنچے, ایک طرف وہ کھڑے ایک طرف میں کھڑا ہوں, تو میں نے دوسرا شعر سنا, کہتے ہیں وزن کی ٹانگ توڑ دی ہے. تو میں نے کہا تم نے شاعر بننا یا ڈاکٹر؟ میں نے کہا سر دونوں بننا ہے. تو وہ مسکرا پڑے اور مجھے اپنے اسٹاف روم میں لے گئے. تو پھر انہوں نے مجھے اوزان کے بارے میں کچھ بتایا. تو پھر جب کچھ پتہ چل گیا تو ہم نے شروع کر دیا, مجلس اقبال میں جانا شروع کر دیا. مجلس اقبال میں ساجد منصور کیسرانی جب بعد میں ٹی وی میں آئے, وہ جنرل سیکرٹری تھے, اور اپنے سراج منیر وہ بھی وہاں آتے تھے. وہاں میں نے کچھ نظمیں غزلیں پڑھی. تو سراج منیر نے بہت انکریج کیا. اس نے کہا تم ارباب ذوق کے اجلاس میں آ کرو. He was a student then. جی, وہ ایم اے انگلش میں تھے وہاں پہ. رائٹ. اور ساجد منصور کیسرانی کا مجھے نہیں پتا, ساجد علی بھی ہم سے آگے تھے, لیکن مجلس اقبال میں جاتا تھا. باسر اور ساجد علی یہ ان کا, ساجد منصور ہم سے سینئر تھے. یہ سینئر تھے, وحید رضا بھٹی سینئر تھا. جی, جاوید اقبال آوان جو گزٹ کا ایڈیٹر تھا وہ ڈاکٹر سینئر اجمل تھا. پرنسپل تھے تب. پرنسپل صاحب صدیق کلیم تھے. اچھا. تو ہوا یہ کہ ایک دن مجلس اقبال میں صدیق کلیم صاحب نے آ کے نظم پڑھی. عبادت بریلوی صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. تو ساجد علی نے شروع کیا کہ یہ نظم آزاد کچھ نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی. تو عبادت بریلوی صاحب نے وہیں ٹوک دیا. وہ کہا یہ مسئلہ طے شدہ ہے, اب آگے چلیں, اگلی بات کریں. یہ نظم آزاد اور اس کی بات نہ کریں, آگے چلیں. اور پھر پہلا چیپٹر جو تھا ان کی جو پہلی کتاب تھی مستنصر حسین تارڑ کی, وہاں آ کے انہوں نے پڑھا تھا. وہ میں نے خود بنفس نفیس سنا. تو بڑی اٹریکشن ہوتی تھی, کتنے بڑے ادیب وہاں آ رہے ہیں مجلس اقبال میں. اور وہاں پہ پھر ایک مجلس فارسی بھی تھی. مجلس فارسی کو بعد میں مجلس صوفی تبسم قرار دیا گیا. یہ آپ کے ہمارے زمانے میں وہ مجلس فارسی تھی. فارسی قاضی اکرام بشیر صاحب تھے, اور پھر وہاں اس وقت لئیق بابری صاحب بھی تھے. ایسے لوگ تھے, مطلب غلام مستقل نقوی صاحب تھے. جی, تو افسانے میں بڑا نام تھا صاحب. فرقندہ لودھی بھی وہاں پڑھ رہی تھی اس وقت, سینئر ہم سے. اچھا. ہاں جی, وہ بھی ماسٹرز میں تھی. تو شی واز دیئر. صابر لودھی صاحب بھی تھے. تو ایک پوری گلیکسی تھی وہاں پہ.
یہ زاہد کامران تھا، جیلانی کامران صاحب کا بیٹا. ابھی ان کا مجموعہ ہے زاہد کامران کا. جی زاہد کامران تھا، بلکہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے. پھر یہ حسن سلطان کاظمی، باسر کاظمی، جی یہ وہاں تھے. بلکہ باسر کاظمی نے یا حسن نے وہاں پہ نظمیں مجلس اقبال میں یہ بھی آتے تھے. تو تب تو میرے خیال میں ناصر صاحب وفات پا چکے تھے، کیونکہ 72 جی وہ مارچ 72 ہاں 72 میں ہوئی نا. 2 مارچ 72 میں آئے وہاں پہ جی کالج پہ. 72 سے 74 ہمارا سیشن تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ کسی نے پھر لکھا تھا چڑیوں کا نوحہ، ان کی وفات پہ جو گزٹ میں شاید چھپا ہمارے گورنمنٹ کالج میں. انتظار حسین صاحب کی تحریر تھی، جی، کیونکہ جی، وہ کبوتر اور چڑیوں کا نوحہ انہیں بہت محبت تھی جی جی اور انہوں نے پال رکھے تھے جی جی کبوتر. تو بالکل. جب ان کا چڑیوں کا نوحہ انتقال مجھے ہوا یاد تو ہے کہ کہیں جی میں نے پڑھا تھا اس وقت. تو وہ ایک بڑی عجیب سی اس میں کیفیت تھی، وہ بہت کمال کا تھا. ریڈنگ روم ہمارا بہت زبردست تھا گورنمنٹ کالج کا. تو ایک ایسی فضا تھی جس میں مجھے پھر اور شوق ہوا. پھر میں آگے چلا گیا تو ہم وفاق ایک اخبار نکلتا تھا اس وقت مصطفیٰ صادق صاحب کا. جی جی تو اس میں میں اسٹوڈنٹ پیج کا ایڈیٹر بن گیا. تو وہی پھر کہ وہ شوق اور طرح کے تھے، لیکن پھر بھی وہی بات ہے جو مشکور حسین جاد نے کی کہ ڈاکٹر بھی بننا ہے اور شاعر بھی بننا ہے. تو اس دوران ہم ایک دفعہ گئے، وہاں پہ ایک نمائش ہو رہی تھی میوزیم میں، وہ سعدکین کی تھی. تو جو پہلی وہ تختیوں پہ تھی، فابِ یا علی ربک ماتک الزبان جو انہوں نے لکھا نا، وہ تختی پہ تھے، چھوٹی چھوٹی تختیاں تھیں. تو وہاں میں نے سعدکین صاحب کو پہلی بار دیکھا. وہ جرمٹ میں بھی دیکھا، حسیناؤں کے جرمٹ میں، جیسے وہ مجھے اس پہ دل پہ ربائی انہوں نے سنا دی، ادھر ربائی سنا دی. تو بڑا امپریس ہوئے کہ اتنا فی البدی کہہ لیتے ہیں اور اتنا کام کرتے ہیں. بہت نستعلیق شخصیت تھی، بہت امروہہ. امپریس ہوا. تو پھر مجھے ان سے ساتھ وہ آگے چل کے آپ کو بات کریں، ان سے تھوڑا کام کرنے کا بھی ان کے ساتھ موقع مل گیا، جو زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے میرے لیے. تو وہ بھی ایک وہ میڈیکل کالج کے زمانے کی بات. تو گورنمنٹ کالج میں تو یہاں تک تھا. پھر وہاں ایک لڑکا تھا وحید احمد ناز، وہ ڈاکٹر طارق عزیز کا بھائی تھا، جو ڈرامہ لکھتے تھے نا ڈاکٹر طارق. جی میں آپ ان کو جانتے ہوں گے. جی تو ایک دن مجھے طارق عزیز کا لیٹر لے کے آیا وہ. تو پھر انہی دنوں ایک شکیب جلالی پہ کوئی نمبر چھپا تھا، مصطفیٰ زیدی صاحب پہ ایک نمبر چھپا تھا، تو وہ انہوں نے مجھے دیے. تو وہاں سے پھر جو ہے نا میری ساری دلچسپی پیدا ہوئی. بلکہ مصطفیٰ زیدی کو میں نے اس زمانے میں بہت پڑھا اور شکیب جلالی کو پڑھا. ابھی باقیوں کو نہیں پڑھا تھا. لیکن اس سے پہلے میٹرک میں مجھے اردو بازار میں جاتے ہوئے نا ایک کتاب نظر آئی جس کا نام تھا تلخی. وہ بہت خوبصورت چھپی ہوئی تھی، آرٹ پیپر پہ حاشیہ ساتھ لگا ہوا تھا. تو پہلا شعر اسی نے اٹریکٹ کر لیا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. اور پھر چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں میں بیاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. تو بس وہ میں نے پڑھ لی. بس وہ پڑھی تو اس سے مجھے نا وہ اوزان کا بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ہم عمر ہیں، جی مجھے ظاہر ہے نیاز ان میں سے بہت سو سے رہا. ساحر لطیحانوی کم و بیش کامن تھریڈ ہے 50 کی دہائی میں، 40 کے آخری برسوں میں پیدا ہونے والوں میں. اب آپ اپنے ادبی تخلیقی جس منزل پہ ہیں، کیا ساحر کی شاعری میں اتنی قوت تھی یا اس میں ان کا جو شخصی ایک کیرزما تھا اس کو بھی دخل تھا؟ جب میں نے پڑھا تو میں اس کی شخصیت کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا. یہ ظاہر ہے ایک رومان پرور آپ کے اندر بھی موسم ہوتا ہے نا، وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے. جی وہ رومانوی شاعری اپیل کرتی تھی، تاج محل جی ہاں اس طرح کی وہ آپ کو اپیل کرتی ہے نا. تو تلخیہ میں کچھ ایسی چیزیں تھیں. ظاہر بعد میں ان کا وہ سارا جو دوسرا اسپیکٹ تھا وہ بعد میں آیا، لیکن شروع میں وہ بھی سارا رومانوی تھا. پھر جو ان کی ساری یعنی فلمی شاعری ہے وہ بھی رومانوی ہے. لیکن وہ رومان جو ہے نا، آپ کو رومان جوڑتا ہے آپ کو.
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ محبت جو ہے نا وہ حواس خمسہ کا ساتھ اس کا تعلق ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ایک محبت کا ایک سلسلہ ہے. آپ سنتے ہیں, آپ خوشبو محسوس کرتے ہیں, آپ لمس محسوس کرتے ہیں, آپ ایکسٹیورائز کرتے ہیں. تو یہ سارے حواس خمسہ جو ہے نا وہ مل کے ایک پوری شخصیت بناتے ہیں, وہ محبت کی بھی ایک صورت ایسے بناتے ہیں. تو میرا ایک اپنا شعر ہے کہ بس یوں ہوا کہ حرف محبت نے چھو لیا, بس یوں ہوا, بس یوں ہوا کہ حرف محبت نے چھو لیا, ورنہ میں مجھ سے خاک تھا اس خاکداں کے بیچ. واہ. تو یہ محبت چھو لیتی ہے نا جب آپ کو, تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ خاک بنا دیتی ہے یا زر بنا دیتی ہے, یہ پھر آنچ پہ منحصر ہے اور جو ٹکسال ہے اس پہ منحصر ہے کہ کیسے آپ کا چیز کیسے بنتی ہے, کیسے ابھرتی ہے. پیشہ ورانہ تربیت بھی اور ذہنی فہم بھی سائنس سے گہرا تعلق رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو ہماری یہ حسیاتی کیفیت ہے یہ عمر بڑھنے کے ساتھ کمزور ہوتی ہے؟ چونکہ بچپن میں مجھے یہ ایسے لگا, آپ تصحیح فرمائیے, کہ بچپن میں جو چیزیں ہم پہ بہت تیکھا اثر ڈالتی ہیں, موسیقی ہو, مصوری ہو, مناظر فطرت ہوں, پانی ہو, پودے ہوں, پھول ہوں, یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری انہیں محسوس کرنے کی صلاحیت کچھ کند ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کیا صرف میرا احساس ہے یا اس کے پیچھے کچھ یہ درست بات ہے, لیکن اس کی کئی تہیں ہیں. ایک تہ تو یہ ہے کہ بچہ جیسے ہوتا ہے نا, پوری نازی کا ایک نظم ہے نا کہ میں جیسا بچپن میں تھا اسی طرح اب تک ہوں, کھلے باغ کو دیکھ دیکھ کر بری طرح حیران, آس پاس میرے کیا ہوتا ہے اس سب سے انجان. واہ. تو جب باغ میں بچہ جاتا ہے نا تو وہ حیران ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ پوچھتا پھرتا ہے. تو اصل میں حیرانی ہوتی ہے, حیرانی. بہت ساری چیزیں جب آپ ان سے گزر جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ حیرانی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تو وہ فارسی کی بات ہے نا کہ عقل بفروخت و حیرانی بخار. تو حیرانی کو خریدیں نا, حیرانی خریدنے کا مطلب ہے کہ آپ سفر کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو چیزیں حیران کرتی جا رہی ہیں. جب آپ حیران ہونا بند کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ کا سفر تمام ہو جائے گی. پھر وہ حیرانی, فنکار میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فنکار اپنی حیرانی کو پریزرو کرتے ہیں. وہ آگے جاتا ہے نا, آگے دیکھتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے, اس کو جب نظر آتا ہے تو حیران ہوتا ہے, حیران ہوتا ہے. وہ حیرانی ہی اصل میں ایک آپ کے اندر وہ حیرت, وہ ہیبت, وہ چیزیں وہ پیدا کرتی ہے آپ کے اندر وہ چیز. اب بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے نا, کوئی اس کو اور طریقے سے, کوئی مصوری کرے گا, کوئی شاعری کرے گا, کوئی موسیقی کرے گا, کوئی عام لفظوں میں اظہار کر دے گا. تو یہ بندے کے اندر پہ منحصر ہے کہ اس کے اندر اس کی کٹھالی میں کیا بنتا ہے. یہ اس کے برتن پہ اللہ نے جو ظرف دیا ہے نا اس کے حساب سے وہ کرے گا. عام سادہ محبت کرنے والا شاعر سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے, لیکن شاعر کے الفاظ شاید طاقتور ہوں جو اس کے اندر بھی محبت کی شمع کو جلا دیں. جلاتے. یہ عطا ہے یا ریاضت؟ دونوں ہے. عطا تو پہلے وہ جینیٹک ہے. اب جینز میں چونکہ ظاہر ہے طالب علم ہوں, اس کا میڈیسن کا ہوں, تو اگر جینیٹک فیکٹر آپ کے اندر نہیں ہے, کچھ ایسی جس طرح آرٹزم ہے, اب آرٹسٹ ہے, وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کی ایک صلاحیت بہت بڑی ہوگی, ایک بہت چھوٹی ہوگی. وہ ممکن ہے عام زندگی میں چھوٹے موٹے کام, آئنسٹائن صاحب سکے نہیں گن سکتے تھے, سارے سکے ہی گنتے رہتے تھے, لیکن وہ کتنا بڑا دماغ تھا, کتنا بڑا نابغہ تھا. تو یہ صلاحیتیں جینیٹک ہوتی. ہاں, اس کو میمیز کرنا پڑتا ہے, اس کو پالش کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو کون راستے میں کون ملا, آپ کو استاد کون ملا, آپ کو مینٹر کون ملا, آپ کی انگلی پکڑ کے کون چلا. اب جو سارا راستہ خود چلتے رہتے ہیں, ممکن ہے وہ بھٹک جائیں, ممکن ہے وہ بہت بڑے بن جائیں. لیکن یہی رول آتا ہے مینٹور کا کہ وہ آپ کو چھوٹے راستے سے لے جاتا ہے اور آپ کو چوٹی تک لے جاتا ہے. امکانات کی ایک دنیا ہے. یہ مینٹور کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب, وہ آپ کو پہچانے, آپ کے اندر کا جو جوہر ہے اس کو پہچانے, اس کو پالش کرے, اور پھر خوش ہو کہ جناب یہ کیسا تاباں ستارہ چمکا ہے جو میں نے اس کو چمکایا. ایک ستارہ بیٹھے بیٹھے تابش میں خورشید ہوا. صاحب, آپ یہاں سے آپ کے سفر کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے, لیکن
انٹرول کے لیے جانا ہے. تو ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں ممتاز شاعر، مصور، خطاط اور طب کے استاد محترم ڈاکٹر محمود ناصر ملک سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز شاعر، مصور، خطاط اور طب کے بہت بڑے استاد محترم ڈاکٹر محمود ناصر ملک سے. ڈاکٹر صاحب، 1975 میں آپ ملتان پہنچے جی، اور اس زمانے کا ملتان، مجھے معلوم نہیں کہ اردو میں اس کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا، وہ سیاسی، تہذیبی، تمدنی اور تخلیقی طور پہ بہت وائبرنٹ شہر تھا. اس پہ کوئی شک نہیں. وہ تو وہ اس کو سمجھنے میں اور پانے میں تھوڑا عرصہ لگا ہمیں، کیونکہ فرسٹ ایئر میں گئے ہم تو ظاہر ہے لاہور سے گئے تھے. جی، تو ہمارے لیے تو وہ آپ نشتر میں گئے نا؟ نشتر میں گیا جی، تو وہ جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو سب سے خوبصورت موڑ ہے نا، وہ نشتر جانا تھا. وہ شروع میں مجھے افسوس ہوا کہ میں کہیں میں کیوں نہیں گیا، لیکن وہاں جا کے اور جو آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کا تہذیب و تمدن، باقی لوگ جن سے ہم ملے، جنہوں نے ہماری پرداخت میں بہت حصہ ڈالا، وہ کالج میں بھی تھے اور کالج سے باہر بھی تھے. رائٹ. کیونکہ طبیعت میری ایسی تھی کہ بس 2 بجے کے بعد تو پھر وہ بیٹھا نہیں جاتا تھا نا، ہم کہیں نہ کہیں. پھر کچھ لوگ ایسے گروپ میں ایسے مل گئے، تو پہلے گئے تو بہت بور ہوئے. گدا گرد گرما گورستان، ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ سورج بھی دور سے نظر آتا تھا اور سانس آنا محال ہو گیا. بارش ہوتی نہیں تھی تب، یہ تو بعد میں ہونی شروع ہوگی. اس وقت تو اوپر نالے بھی لوگ نہیں بناتے تھے کہ بارش تو ملتان میں ہونی نہیں. لیکن یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نام تھے وہاں پہ، اور چونکہ میرا علم و ادب سے تعلق بھی تھا، تو آرش صدیقی صاحب، انوار احمد صاحب، اے بی اشرف صاحب، محمد امین صاحب اور اسلم اسلم انصاری صاحب، وہ میری ان سے بہت جابر علی کام سید رہی. صاحب، جی، جابر علی سید، جابر علی سید صاحب، بالکل جابر علی رضوانی سید صاحب، جی، فاروق درانی، جی، رشید کیسرانی، رشید کیسرانی صاحب. میری ان سے ملاقات نہیں رہی، وہ میرا خیال ہے ڈیرہ غازی خان سے تھے، لیکن رہتے شاید ملتان میں تھے. رہتے ملتان ان کا میں. ایک بیٹا ہمارا جونیئر تھا کیسرانی صاحب کا، رشید کیسرانی صاحب کا. تو وہ اور پھر بعد میں اور جو لوگ تھے جو نہیں تھے، عابد عمیق صاحب تھے، عابد عمیق صاحب تھے، بڑوں میں صلاح الدین حیدر صاحب تھے. تو ہمارا آنا جانا ہو گیا اردو اکادمی میں. اس کو اردو اکادمی کہتے تھے، ہم اردو اکیڈمی کہتے تھے. تو ہم ہر اتوار کو اجلاس ہوتا تھا گول باغ گلکش پہ، علی گڑھ پبلک اسکول تھا، وہاں پہ ہوتا تھا. تو وہ ماشاء اللہ کے دور میں بھی ہوتا رہا، وہ اسپیشل اجازت لیتے تھے. تو اتنا زبردست تھا، جو بعد میں اس کو توڑ کے ملتان ادبی فورم اور وہ چیزیں بعد میں بن گئی نا. تو بعد میں خالد سعید اور یہ گروپ علیحدہ ہو گیا نا. جی، اللہ تو خالد سعید صاحب بھی وہاں پہ تھے. اور ہمارے کالج میں چند ایسے شاعر تھے جن سینئر میں شاید مبشر تھے، وہ اب کالج چھوڑ گیا بعد میں، لیکن بہت عالی شان شاعر. ابرار احمد یہ تھا. ارشد وحید آج کے شبون ناولسٹ سلیم. بہت بڑے. ارشد وحید شاعری نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی لکھتا تھا، افسانے بھی لکھتا تھا. جی، پھر ہم نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنا لی جس کا نام ارباب ذوق رکھا. تو ہم ایک رسالہ چھاپتے تھے، اس کا نام تھا نگارش. تو نگارش میں ان کی جتنے پیسے ہمیں ملتے تھے، 16 صفحے، 12 صفحے، 14 صفحے، اس کو چھاپتے تھے. لیکن شوق ہمارا اتنا تھا کہ اس کو امروز کا ہیڈ کاتب لکھتا تھا. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک خانے وال میں فانی صاحب کتابت کرتے اور بہت اعلیٰ کرتے. ہم خانے وال چلے گئے، ان کو ڈھونڈا تو وہ کہتے جی میرے پاس تو سال کا کام ہے. تو میں اس وقت بھی چھوٹی موٹی خطاطی کرتا تھا. میں نے ایک طرف بیٹھ کے نا اپنا لکھنا شروع کر دیا. تو وہ کہانی آنکھ سے دیکھتے رہے. وہ کاتب جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنے اس پہ تخت پہ،
ان کی نشست خاص طرح جی کی نشست خاص طرح کی ہوتی ہے نا، تو میں اس پہ ساتھ بیٹھ کے لکھ رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں اچھا آپ کا کام کتنا ہے؟ میں نے کہا ہمارے تو یہ اتنے صفحے ہوں گے. کہتے ایک ہفتے آ کے دے جائیں گے، ایک ہفتے لے جائیں، لیکن ایک شرط پہ. میں نے کہا وہ شرط کیا؟ کہ یہ جس طرح کا تم لکھ رہے ہو نا، اس کی مجھے ایک وصلی بنا دو. واہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ذرا سستا سودا ہے. ہمارے کچھ دیکھنے والے جو نوجوان ہیں انہیں شاید وصلی کا زیادہ علم نہ ہو، تو عذرائے کرم تھوڑی وضاحت فرما دیجیے. جی وہ اب یہ نا کہ جو آپ لکھتے ہیں نا الفاظ، پورا ایک اس کا ایک تو پوری آپ کہہ لیں تختی ہے نا، اس میں الف بے پے تے چے سارے جتنے حروف ابجد ہیں وہ سارے لکھے جاتے ہیں اور ان کی خاص ترتیب ہوتی ہے. اور اس کو انہوں نے کہا یہ بنا دیں. میں نے کہا ہاں جی بالکل بنا دیتا ہوں. تو وہ میں اس وقت ایک خاص طریقے سے لکھتا تھا، سیدھا اور پھر الٹا. وہ بہت خوبصورت بنتا تھا، بلکہ نگارش کا ٹائٹل بھی میں نے بنایا تھا. ان دنوں معاملات بھی آپ کو پتہ ہے، 75 میں ہم گئے، پھر 77 میں آگے واقعات جیسے ہوتے چلے گئے. تو وہ کارٹون بھی میں بنا لیتا تھا اور اچھے بھی کچھ بنا لیتے تھے ہم. تو جب آپ وہاں گئے نا ہم اردو اکیڈمی میں، بلکہ جو یہاں پہ یونیورسٹی جب بن گئی تو ان کے بھی لوگ تھے، فاروق مشہدی، علمدار بخاری، انوار صاحب، ان سارے جونیئر جو لوگ تھے ان سے بھی ہمارا رابطہ رہا. اور وہ اردو اکیڈمی میں پیسے ہونے تو ہم نے ٹانگے پہ بیٹھ کے جانا گلگشت تک، نہیں تو پیدل چلے جانا. تو ہر اتوار کو ہم جاتے تھے اور اپنی چیزیں بھی پیش کرتے تھے. پھر وہ ان سب سے ایک شخصی تعلق سا بھی بن گیا. پھر شام کو یہ بابا ہوٹل تھا، وہاں بیٹھتے تھے نواں شہر میں. تو وہاں پہ بالکل ایسی جیسے ساہیوال میں اسٹیڈیم ہوٹل تھا. جی ملتان میں اسٹیڈیم ہوٹل کی طرح وہ بابا ہوٹل تھا. بابا ہوٹل. تو وہاں ہم جا کے بیٹھ کے بس سنتے تھے لوگوں کو. بولنے کی کم ہمت ہوتی تھی لیکن سنا بہت. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ ہوں وہ پڑھنے اور سننے سے زیادہ ہوں بجائے کسی اور کام سے. جو آنکھ سے دیکھا اور جو کان سے سنا اس نے مجھے اندر سے بدل دیا. واہ. کچھ کا کچھ بنا دیا. ڈاکٹر صاحب، ادیب، شاعر، فنکار یہ اپنے عہد سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. جی بالکل نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے جب فرما رہے تھے کہ 75 میں پہنچے تو 77، اب پاکستان کی تاریخ میں 77. جی بالکل. تو بالکل ایک استعارہ ہے، آتش فشانی دور تھا. تو اس کے ابھی وہ برس ختم ہی ہوا تھا اور